वेलकम बैक। जी हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब से कि मिनरल वाटर हमारे लिए मुफीद है क्योंकि वो भी केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कि पानी का मसला था, देखिए कोई भी पानी मिनरल वाटर हो या और टाइप का जो पानी हो, चवाए चंद कंपनियों के जो तमाम टेस्ट इनके होने के बाद वो प्रूफ हो गए कि वो केमिकल सही है, बाकी पानी सही नहीं है। अच्छा दूसरी कंपनी जाली कंपनियां भी तो बन गई। देखिए मैं नाम तो नहीं लेता क्योंकि मैं किसी कंपनी जाली कंपनियां बन गई है, गली कूचों में लेके। सवाल ये है, देखिए सवाल ये कि जब पानी आप जाली आप जमा करके दूसरी जगह लेके दूसरे लोगों को बेच सकते हैं, इतने टैंकर का ये पानी कहाँ से आ रहा है लोगों? ये पानी माफिया जो है या टैंकर माफिया, इनको आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये देखिए आप देखिए कराची के ले लें, बाहर आते हैं सुबह ऐसे भी जगह ऐसी जहाँ पानी मीठा पानी सप्लाई है, कुछ इलाके जहाँ सिरे से ना पानी है ना बिजली है। देखिए जब पानी कम होगा तो बिजली। ठीक है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि आपकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये जो गली कूचों में जो फिल्टर लगा लिए गए हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है और उनकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करता है, तो सिंध हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती कि ऐसे फिल्टर बंद किए जाएं जो मुज़र सेहत पानी है? और फिर ये पानी की सप्लाई जो होती है ये सारे टैंकर के टैंकर ले जाते हैं तो आवाम के लिए पानी नहीं होता। इनके खिलाफ ऑपरेशन करीब स्टार्ट होने वाला है, जो ये घर घर में, आप शायद बड़े लेवल पे बात करेंगे टैंकर तक, लेकिन अभी अगर आप गलियों में जाएं तो घर घर में इन लोगों ने प्लांट लगाए हुए हैं, मिनरल वाटर के प्लांट है, और उसका ऑपरेशन अनकरीब स्टार्ट होने वाला है। जो ये आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है और ऐसे जो लोग हैं जो इस चीज़ में मुलविस हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। नजीब साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये बड़ा आसान है कि आप उनको पे जाके उनको चेक एंड बैलेंस करके आप उनको बंद कराएं या रेड कराएं, जैसे कि अभी अताई डॉक्टरों के खिलाफ हो रहा था। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप उसमें रिफॉर्म में उनकी इस्लाह क्यों नहीं करते हैं, आप उसी मसले को हल क्यों नहीं करते हैं, आप बेहतर क्यों नहीं बनाते हैं? आप एक समझते हैं कि ये पानी की सप्लाई इस जगह से इलीगल वे में हो रही है, आप कुछ जाए उनको कोई पॉजिटिव केमिकल उनको दे दें, वो पानी केमिकल की बात आप क्यों कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप दोनों बड़े सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो आपकी बात माजूद के साथ में आपकी बात काट रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि ये रियासत का काम नहीं है पानी देना? देखिए हमारा, अगर हमने डब्बों में पैक कर करके हर चीज लेनी है, पानी का तो बुनियादी हक है हमारा। आप सऊदीया जैसे मुल्क के अंदर अरब कंट्रीज में चले जाओ, आप बुनियादी हक में शुमार है, वो पीने का पानी जैसे भी दें, लेकिन घर के अंदर एक साफ सुथरा फिल्टर पानी देते हैं जो कि मुज़र सेहत नहीं होता। हमारे यहाँ तो नहाने और धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता जिस किस्म का पानी रियासत दे रही है। मेरा इख्तलाफ ये नहीं है कि आपके गली गली कुचों कुचों में पानी बिक रहा है। सरकार, मेरा इख्तलाफ ये है कि पानी साफ सुथरा तो दे दें, आप उनको पीने का नहीं दे तो इतना तो दे दें। हुकूमत से यही है जो कि नाइल साबित होगी ना। अब आप क्या करेंगे? अब ये पानी है, आपको कहीं से भी नहीं मिला है, तो आप कहीं से तो मुझे पानी देंगे लाके? आप, मैं आपके जैसे गेस्ट हूँ, तो आप चाहे गंदा पानी हो आप थर में जाके कहीं से लाके देंगे। अच्छा सिंध में अच्छा फिर ये होता है कि आपने मुझे सपोर्ट करे गंदा पानी दे दिया तो मैं कहूंगा ये क्या है? आप कहेंगे सर मेरे पास तो ये फैसिलिटीज है, आप मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एक बात आपसे सबके कहना चाहता हूं, फैसिलिटीज की ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे प्रोवाइड करें उन्हें, ताकि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, शॉर्टेज नहीं किया जाए, पानी कहीं से मिलना चाहिए, बिजली आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, MPA मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब, ये हमारी बात मजीद आगे भी लेके जाएंगे और असम्बली में भी इस बात को उठाएंगे, ये पानी के मसले को। आप PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है या अभी कुछ है? जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के अगर पैर भी पकड़ने पड़े तो हम साथ चलना चाहते हैं। देखें, सियासत में कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होता है, टेबल टॉक हो सकती हैं। वो अगर प्रपोजल रखेंगे चेयरमैन साहब के सामने, बिलावल भुट्टो साहब के सामने, मशावरत होगी हमारी पीपल्स पार्टी की, हो सकता है हम लोग दोबारा से PDM में शामिल हों। इसमें कोई भी, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता है, कुछ भी आप किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हो, आप कोalition कर सकते हैं। तो इस पे बातचीत चल रही है और अनकरीब मेरे ख्याल से मीटिंग होने वाली है इस हवाले से कि हाया PDM का साथ दिया जाए या ना दिया जाए। सियासत में आपस में जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत हो रही हैं और महंगाई का जो रेशू आ गया
اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے عوام بہت تنگ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہوں گے اور اپنے دل کی بات بھی کرتے ہوں گے, اور یقیناً اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے, آپ لوگوں کی فیسوں میں بھی اضافہ ہوا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ سب جیسے میں نے بتایا صاحب دوست نے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ ضرورت کی جو اہم چیزیں ہیں, جو عوام کی جو ڈیمانڈ ہے, ان کو اپنے ایک خاص سطح پہ, انصاف کی سطح پہ پورا کرے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہوتا ہے, یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا انٹیک بڑھ جاتا ہے اور آؤٹ پٹ کم ہو جاتا ہے. آپ کی ذریعہ آمدنی جو ملک کی ہے وہ کم ہو جائے گی تو آؤٹ پٹ بڑھے گا, آپ کو پرچیزنگ کرنی پڑیں گی, چیزیں انویسٹ کرنا پڑے گا, تو آٹومیٹیکلی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. حکومت کی طرف سے میں نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے یعنی وفاق کی حکومت, کوئی نیا انویسٹمنٹ نہیں ہوا, کوئی نئی فیکٹریاں نہیں ہوئی, بلکہ جو پرانی فیکٹریاں تھیں وہی بند ہوئی. ہمارے پاس بہت کچھ تھا, شوگر کی تھی, الیکٹرانک سسٹم تھا, بہت ہمارے پاس فیکٹریاں تھیں, ملیں تھیں ہمارے پاس. وہ اس طرح سے نہیں چل پائے. جیسے اگر وہ آج وہ سب چیزیں چلتے تو ہمارے پاس جو ہے سب کا سب جو ہوتا یہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتا کہ آج مہنگائی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. پیٹرول اپنی جگہ, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس طرح سے پالیسی مرتب نہیں کی گئی بلکہ توجہ کسی اور طرف کی گئی ہے. اگر آپ ملک کی طرف توجہ دیں تو 5 سال آپ کے لیے بہت کافی ہیں آپ کے اچھے پازیٹیو ملک کو چلانے کے لیے. تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں. ندیم صاحب, اس 3 سالوں میں, کہ 3 سال مکمل ہونے والے, ان 3 سالوں میں آپ کیسا دیکھتے ہیں اس حکومت کو؟ آگے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیے, حکومت کے بارے میں کوئی خاطر خواہ پکی رائے نہیں دوں گا, لیکن میں عوام کے بارے میں ایک رائے ضرور دے دوں گا کہ اگر چند دن اور چل گیا تو میرا خیال عوام کی چیخیں نکل جائیں گے. مرزا بھائی میرے ساتھ سوشل ورک میں بھی رہتے ہیں, ہم ایک ساتھی یوسف بھائی, ہم دونوں مختلف شعبوں میں جاتے رہتے ہیں, عام پبلک میں ہمارا ملاقاتیں رابطے رہتے ہیں. ہمیں جو سب سے زیادہ بڑا ریئیکشن آتا ہے نا, وہ عوام کی غربت کا آتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ پریشانی کرتی ہے, اور وہ غربت اور وہ بچے جو بے روزگار ہیں, ہم ان کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. ایک ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے زیر جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں, جب ہم کسی سوشل ورک کے لیے, آپ یقین کریں راشن بانٹنے, اس رمضان کے اندر ہم نے راشن تقسیم کی ہے, مختلف اسٹیک پہ جا کے کام کیا, آپ یقین کریں بہت غربت نظر آتی ہے. حکومت کو بددعائیں دیتے ہوئے بھی لوگ سننے میں آتا ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر, کیونکہ میں ایک انسانی حقوق کا علمبردار ہوں, میں وہ بات نہیں کر سکتا جو سیاسی کسی کی وہ کرے. میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا میں صرف ایک رائے دے سکتا ہوں, یہ کہ خدا کے واسطے عوام کی جو نچلے طبقہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اب یہ دیکھیں, بڑے بڑے سب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی پالیسیاں دے رہے ہیں, وہ آپس میں ملنے کی باتیں کرتے ہیں, وہ کٹنے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن عوام کا, آپ صرف ایک مرغی دیکھیے, ایک عوام کو ایک سستی انٹرٹینمنٹ جو کھانے میں مل جاتی تھی وہ چکن مل جاتی تھی. آپ اب اندازہ کیجئے 550 روپے کلو تک کا ریٹ گیا. میں ایک غریب آدمی کی حیثیت سے بات کرنے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کے درمیان رہتا ہوں. آپ جا کے دیکھیں, ایک غریب آدمی اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے لیے بہت بری حالت ہے. آپ یقین کریں وہ 200 روپے 300 روپے کلو لے کے ان کا گزارا ہو جاتا تھا, مہمان کو بھی انٹرٹین ہو جاتا تھا, بچوں کو بھی گوشت جیسی نعمت مل جاتی تھی. اب اس کے اوپر بھی بین لگ گیا. اوپر سے پانی کا پرابلم آ رہا ہے. پانی کا پرابلم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ جا کے دیکھیے, کل لانڈی کرنگی کے اندر لوگوں نے اپنے مٹکے اور برتن لا کے سڑک کے اوپر احتجاج کیا, وہاں ہم لوگ نہیں کھڑے ہو پا رہے. میرے حساب میں یہ پی ڈی ایم کی سیاستیں, یہ نواز شریف کی سیاستیں, یہ ان سیاستوں سے ہٹ کے کچھ تھوڑا سا کام عوام کے لیے کام کیا جائے, عوام کے لیے کام کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف میں بھی 2 دھڑے ہو گئے, 2 گروپ بن گئے. بالکل ٹھیک ہے, ایک جہانگیر ترین صاحب کا گروپ آیا سامنے ابھی, اور آپ کا تحریک انصاف کا. یہ 2 گروپوں میں کیا جہانگیر ترین صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں تو حکومت گرانے میں کوئی کام کر سکے؟ پہلے تو آپ کو زرداری صاحب کا ایک جملہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ عمران خان کی گورنمنٹ گرائیں گے, تو انہوں نے کہا تھا میں نہیں گراؤں گا, یہ اپنے آپ کو خود گرائیں گے. اور یہ دھڑے بننا اس کا پہلا اسٹیپ ہے, شروعات ہو چکی ہے. ان کے جتنے بھی آس پاس کے جو کھلاڑی ہیں وہ سب سامنے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو. کتنے اسکینڈلز بن چکے ہیں 3 سالوں میں, چھوٹا سا عرصہ ہے, اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ,
تو اس کا جواب بھی میں پہلے پی ڈی ایم کے اس میں آپ کو دے چکا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو آنا چاہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، سیاست پہ ہی یقین، عوام کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے۔ اگر عوام کے فیور میں ہوگی کوئی چیز، کوئی آنا چاہے گا، بسم اللہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس حوالے سے کنفرمیشن تو نہیں آئی، لیکن دروازے ہمارے کھلے ہیں کسی بھی لیڈر کے لیے۔ عمران خان بھی آنا چاہے تو میں اس کو بھی دعوت دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ سیاست میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی ہے، اور سیاست میں سب کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کروں گا، سیاست میں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور آپ کیونکہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ علاج کے جب دھرنے ہوتے ہیں، جب ملکی حالات خراب ہوتے ہیں، تو آپ کے بھی کام پہ کچھ اثر پڑتا ہے؟ جی، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیے، سیاست کے لیے جو قانون بنتا ہے کسی بھی ملک کا، خاص طور پہ ہمارے ملک کا سسٹم کو اس طرح سے بننا چاہیے جیسے کہ امریکہ اور برٹن کا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کو دیکھ کے ایک چھوٹی سی بات اپنانی چاہیے کہ جب الیکشن ہو گئے، پارٹیاں جیت گئیں، اب جو ہے کسی بھی قسم کا پرزور احتجاج ختم ہو گیا، بینڈ ہو گئی ساری پارٹیاں۔ صرف نیکسٹ الیکشن سے کچھ عرصے پہلے یہ ری کاؤنٹنگ میں آئیں گی، ری اپیئر ہونا چاہیے۔ سیاست ختم، 2 نمبر سیاست ختم ہو گئی۔ اب اس کو حکومت کرنے دیا جائے، وہ اچھا کرے یا برا کرے، اب اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اوپر چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اس حکومت کے خلاف وہ پٹیشن دائر کرے، وہ بولے گا۔ تو ہمارا طرف کیا ہے، ادھر ہمارا یہ ہوا کہ ادھر حکومت آئی، ادھر ہماری اپوزیشن شروع ہوگی، تو ہمیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے وہی تو حکومت ہے جو ابھی اپوزیشن میں ہے، اس نے کیا کیا تھا۔ میں دیکھیے نیوٹرل بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری ہے یا یہ میری ہے۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ اچھے سے اچھے طریقے سے 5 سال پورے کرے۔ دیکھیے، آپ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ بھی خدمت انسان اور انسانیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ندیم صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جب یہ حالات ملک کے سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے جب دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، احتجاج شروع ہوتے ہیں، مین شاہراہیں بلاک کر دی جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اور آپ جو یہ سیاسی جو آپ ایک دوسرے سے یہ طاقت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو طاقت دکھانا ہے، جیسے رسہ ایک دوسرے کی طرف کھینچنا، جس میں طاقت ہوگی وہ گر جائے گا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں عوام کا کتنا نقصان ہے اور کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ درست کر لیں کہ جمہوریت کے اندر ایک سب سے بڑا کام ہوتا ہے، جب ہم جمہوریت کا مقصد ہی ہے، جب امریت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ میڈیا والے، آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے سب سے پہلے آپ کے ہونٹوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ تو پڑھ لیا، لیکن آج تک ہمیں جمہوریت نہیں پڑھائی۔ یوسف کو تو والد صاحب کی طرف سے حکومت مل گئی، کسی کو جہیز میں مل گئی، کسی نے خرید لی۔ ہم جیسا جو آدمی ہے جو بیٹھا ہے ٹاک شو میں بیٹھ کے اس طرح بات کر سکتا ہے، ان لوگوں کو حکومت کب ملے گی؟ نہ ان کو سیاست۔ اس کے لیے ہمیں پرابلم یہ ہے، میری بات غور سے سنیے گا، سمجھ لیجیے گا، یہ میں بہت سارے پلیٹ فارمز پہ شور مچا چکا ہوں کہ ہمیں بھی جمہوریت بھی پڑھانی پڑے گی لوگوں کو، جس طرح ڈاکٹریٹ پڑھانی پڑے گی، جس طرح ہمیں انجینئرنگ پڑھانی پڑی، ہمیں جمہوریت پڑھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب سے یہاں پھر ایک ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، جب کوئی حکومت بن جاتی ہے اور وہ غلط ٹریک پہ چل رہی ہو تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے پروٹیسٹ کر کے روکیں، اسمبلی کے اندر روکیں، سڑک پہ ہیں۔ دیکھیں، اسمبلی میں نہیں روک پا رہے یا ہماری وہ رائے ہمہ ہے ہی نہیں، اسمبلی کے اندر وہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں مجبوراً سڑک پہ آنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں، اس ٹائم سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت میں اگر ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے پانی کے لیے، تو اگر ہمارے نمائندے وہاں نہیں ہیں تو ہمیں مجبوراً سڑک پہ آنا پڑتا ہے۔ تو اس سے تو آپ بالکل اور نہ کریں، اس سے آپ بالکل نہ روکیں۔ ہاں، رہا مسئلہ تھوڑا تھوڑا اکنامک کے اوپر اثر پڑتا ہے، اکنامیکل تھوڑا سا پرابلم ضرور آتا ہے، لیکن وہ بھی تو کام ہے کہ اگر ٹریک سے ہی ہٹ گئے ہم لوگ سارے، اگر ایک عوام کو پانی ہی نہ ملا، اس کو بنیادی حق ہی نہ ملا، تو اس کو ایسے ٹریک کی کیا ضرورت ہے، ایسی اکانومی کی کیا ضرورت پڑے گی جب آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکے گا؟ تو زندگی کے لیے آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے، اکانومی کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا، ہماری جمہوریت کے، ہمارے پروٹیسٹ کو، ہمارے احتجاجوں کو سمجھنا بھی ہوگا۔ دیکھیں، یوسف اگر سڑک کے اوپر اگر ایم پی اے بننے کے بعد اگر وہ اپنے حلقے میں 10 دن نہیں جا سکا تو اس کو کس طرح اطلاع ہوگی؟ تو وہاں کے علاقے کے لوگ جب ایک کوئی مظاہرہ کریں گے، شور مچائیں گے، آ کے اپنی آواز دیں گے، تو یوسف کو پتہ چلے گا یار یہ میرے حلقے کے لوگوں کو پرابلم ہو گیا، پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔
تو یہ جمہوریت کا حسن ہے, اس سے مائنڈ نہ ہونے دیں. رہا مسئلہ تھوڑا بہت اگر پرابلم آتا ہے اکنامک پہ, وہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیے میں مختصر یہ بات بتا دوں کہ جس کو آپ حسن اور بتا رہے ہیں, یہ حسن نہیں ہے, یہ ایک وہ خرابی ہے, وہ فتنہ زری ہے جو حکومت کو برباد اور ملک کو برباد کرنے کی ہوتی ہے. دیکھیے انہی لوگوں نے, ایک حکومت آ گئی, آپ نے ووٹ دے دیا, وہ جب ووٹ دے رہے تھے آپ دیکھیں 5 سال ہمارے یہاں ٹرن اوور 5 سال کا ہے نا, 5 سال کے لیے حکومت. دیکھیں یہاں ہمارا ٹرن اوور 5 سال کا جو کہ بہت طویل ہوتا ہے. مجھے بولنے دیجیے تھوڑا سا کہ یہ 5 سال کے کمٹمنٹ سے آپ جمہوریت کرتے ہیں. وہ جو لوگ سڑک پہ آئے ہوئے, کیا وہ جمہوریت کو جانتے ہیں؟ جمہوریت سے وہ بھی ناواقف ہے. جمہوریت ہمارے عواموں میں موجود ہے. جمہوریت کیا ہے یہ سمجھانا پڑے گا, پڑھانا پڑے گا, خود نہیں سمجھتے وہ اپنے حقوق جو خود نہیں سمجھتے کہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے. سر دیکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہماری جمہوریت کے اندر پہلی دفعہ 15-18 سال لگاتار, یوسف بھائی مبارکباد دینی چاہیے آپ لوگوں کو, 15-18 سال لگاتار جمہوریت رہ گئی ہے. اب تک تو 8-7 سال برداشت ہوتی ہے, پھر آوریت آ جاتی ہے. اس بار تو اتفاق ہے کہ اچھی چل گئی ہے. اچھا, کیا سندھ حکومت مزید ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے کہ مزید ڈیم بنائے جائیں سندھ میں؟ اور ڈیم کیونکہ اگر ہم کچھ عرصہ, کچھ سالوں تک اسی طرح سے چلتے رہے تو پانی خشک بھی ہو سکتا ہے, پانی ختم بھی ہو سکتا ہے, بہت سے بڑے مسائل آ سکتے ہیں. اس حوالے سے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی, سندھ حکومت نے ڈسٹرکٹ ملیر میں, اگر آپ آئیں تو میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں. تقریباً چھوٹے جو چیک ڈیمز جن کو بولا جاتا ہے, وہ میرے اندازے سے 20 یا 21 ڈیمز ہیں ہمارے پاس. اور ایسے ہی ہر صوبے اپنا ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے کی کر رہی ہے جہاں پہ ضرورت ہے. لیکن بڑے ڈیم کی جو ندیم بھائی بات کر رہے تھے کہ دریائے سندھ پہ بالا, اس کی ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے اور کریں گے. وہی والی بات کہ ایک اتنا بڑا ڈیم, اتنی بڑا پبلک فنڈ آپ وہاں پہ لگا رہے ہو اور انتظار کرو گے کہ کب مطلب 2 سال میں یا 5 سال میں سیلاب آتا ہے تو وہ بھرے گا, تو باقی کے جو ٹائم ہے وہ آپ کا ڈیم خالی رہنا ہے. اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سال اتنی اچھی بارشیں ہوں کہ آپ کا ڈیم ہر وقت بھرا رہے. ڈیم کے نام پہ چندہ بھی جمع کیا گیا اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیم کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی ندیم صاحب. سر اس کی وجوہات دیکھیں, ہمارے ہاں سیاسی مصلیحتیں بہت زیادہ. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ہاں مصلیحت کا بڑا پرابلم ہے. ڈیم کے اوپر کام تو باقاعدگی سے چل رہا ہے, یہ تو ہمارے بھی نالج میں ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کا ایک خاص فیزیبلٹی ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم سے پہلے تو مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس دوران میں اس معاملے پہ ضرور کہوں گا کہ چھوٹے ڈیموں پہ, جس طرح بھی یوسف بھائی نے کہا کہ ہم نے کچھ چھوٹے ڈیموں پہ کہا ہے, اس سے مزید کچھ بڑے تھوڑے سے بہتر ڈیم جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی فیزیبلٹیاں موجود ہیں ہمارے اداروں کے پاس, اور سندھ کے اندر بھی موجود ہے. جس طرح کالا باغ ڈیم اختلاف ہوا, چلو انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, لیکن دیگر چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی فیزیبلٹی ابھی میرا خیال میں یوسف بھائی کا نالج نے, سی ایم صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم اعلان کیا, کیونکہ میں جہاں برائی کرنی چاہیے وہاں اچھائی بھی کرنی چاہیے. سی ایم صاحب نے بھی 2 ڈیموں کی اپروول ابھی انہوں نے فیڈرل اس میں ابھی ڈالی ہے کیبنٹ میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی اپروول ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا المیہ بننے سے بچ جائیں گے ہم پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر اسپیشلی. اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو پاکستان میں عوام بوند بوند کو ترسے گی. اس طرف سندھ حکومت کو نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں ہیں یا جتنے بھی حکومتیں رہیں, ان سب کو اس طرف سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں پانی کی کمی نہ ہو. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح خصوصی طور پہ ہماری موجودہ حکومت اور آنے والے جو حکمراں ہیں, وہ تمام پارٹیاں, وہ تمام لیڈر اس طرف توجہ دیں گے. اچھا, ابھی ایک بات سننے میں آ رہی ہے اور بڑی بازگشت کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون سے کوئی شین گروپ بھی سامنے آنے والا ہے یا میم گروپ سامنے آنے والا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑی چیما گوئیاں ہو رہی ہیں, ہمارے بھی سننے میں آتی ہیں, وہ ہم لوگ بتا دیتے ہیں. بالکل آصف بھائی, آپ کی بات کی میں تائید کروں گا کہ سننے میں آ رہی ہیں, اور کافی ایگزامپلز آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. کافی پارٹیوں میں گروپ بندیاں ہیں, پھر وہ الگ ہو گئے, یہ الگ ہو گئے. ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ ان میں بھی کوئی سچائی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, کہ صرف افواہوں تک ہی ہو. یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی یہ چیز, اور میرے اندازے میں 1-2 مہینے میں ہی یہ واضح ہو جائے کہ شین گروپ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اور 1-2 مہینے میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہو جائے گا
کہ آیا الگ ہوئے ہیں دو بھائی یا نہیں ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم پانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک ایک پراپر مینجمنٹ نہیں ہوگا، ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ایک آتی ہے تو اس کے خلاف اس کی مافیا ضرور ڈیولپ ہو جاتی ہے. پانی کی جیسی شارٹیج ہوئی ویسی مافیا ڈیولپ ہوگی. ان کو پانی کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ ٹینکر بھر بھر کے آتے ہیں اور ممانگا پیسے لے کے لوگ گھروں کو سپلائی کرتے ہیں. منرل واٹر آ رہے ہیں، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے ان لوگوں کے پاس؟ اتنی مقدار میں سارے شہر کو سپلائی ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا ہی پانی ہے جو ان کو سپلائی ہو رہا ہے. ہمیں وہ راستے کٹ ڈاؤن کریں، یہ نہیں کہ ان کو خلاف بند کر کے آپ انہیں لاک اپ کر دیں، بلکہ ان کو بات کریں. وہاں جو لوگ ان کو سیل کر رہے ہیں، جہاں سے ان کو سپلائی کر رہے ہیں، اس کی جو سپلائی کو پراپر وے میں لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے. جو لاک کر دیے گئے ہیں، جو ان کے وال بند کر دیے گئے، میرے بلدیہ ٹائم میں برسوں مہینوں پانی نہیں ہوتا ہے اور پانی ٹینکر آ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ آ رہے ہوتے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جی ذرا آپ کا پوائنٹ آیا ڈاکٹر صاحب. یہ ٹینکر مافیا کو یا یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کیسے روک تھام کر سکتے ہیں ندیم صاحب؟ دیکھیں ایک بات بتائیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کہیں کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ کسی چیز کے کبھی کبھی انسان کھائے بغیر رہ لیتا لیکن پیے بغیر نہیں رہ پاتا. اب اس کے لیے اگر ہمارے ہاں کوئی ادارہ یا ہمارے ریاستی ادارے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو لوگوں کو تو پانی کی ضرورت پڑے گی. اب وہ کہاں سے رینج کرتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہوتا آیا کہ جب ایک شارٹیج پیدا ہوتی ہے تو پھر اسمگلنگ مافیا، چور مافیا اور یہ سب مافیا جنریٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس میں آپ روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی ٹینشن تو رہتی ہے. اس میں اوپر لیول کے ریٹوں پہ بھی چلا جاتا ہے، ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کی چاندیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہاں ادارے کا کام ہے. اگر ادارہ چیک اینڈ بیلنس نہیں قائم کر سکا، وہ بیلنس نہیں کر پا رہا، تو ایک عوام، ایک پبلک کیا کرے؟ ہم تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں یہ حکومت کا کام ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا پانی گھر گھر آئے گا تو پھر کہاں کیوں خریدے گا آدمی؟ جی ہاں ناظرین، یہ ایک طویل گفتگو ہے. اگر ہم اس پہ بات کرنا چاہیں تو کافی وقت چاہیے ہے اور یہ معاملہ جب بھی حل نہیں ہوگا. لیکن حکومتیں کسی کی بھی ہو، یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں محمد یوسف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر عابد حسین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. محمد ندیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. ہمیں اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل، وینس چینل. اللہ حافظ و ناصر.